अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आज की इस वीडियो में आप तमाम के सामने ज़िंदगी के वो मसाइल जो हर एक घर में पेश आते हैं इसके मुतालिक मैं आपके सामने बात करूँगी। हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कई रिश्तों में बांटा है। जैसा औरत अगर हम ले लें तो औरत माँ भी होती है, औरत बीवी भी होती है, औरत बेटी भी होती है और औरत बहन भी होती है। इसी तरह मर्द को अगर हम ले लें तो मर्द बाप भी होता है, शौहर भी होता है और फिर भाई भी होता है और बेटा भी होता है। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान को, मर्द व औरत कोई हो, उसको कई रिश्तों में अल्लाह ने बांटा है। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में ये मसाइल पेश आते हैं कि जब वो तमाम रिश्तों में घिरा हुआ है तो ऊंच नीच झगड़े ये समाज में और हर घर में जो झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं, तो कहाँ बिगाड़ पैदा हो रहा है और किस जगह और कब बिगाड़ पैदा होता है और कब झगड़े पैदा होते हैं और कब दिलों का चैन और सुकून ख़त्म हो जाता है और कब दिलों की खुशियाँ ख़त्म हो जाती है और कब दिमागी सुकून ख़त्म हो जाता है, किस वजह से और कैसा माहौल बनने से होता है, तो इंशाल्लाह ये तमाम बातें आपके सामने पेश करूँगी। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आखिर तक सुनिए, क्योंकि इंशाल्लाह मैं हर रिश्ते के मुतालिक बयान करूँगी कि किस रिश्ते को किस हद में रहना चाहिए। कि हर रिश्ते की एक हद होती है, हर रिश्ते की एक हद होती है और हर रिश्ते के हक़ होते हैं, हुकूक़ होते हैं। तो हर रिश्ता अगर अपने अपनी हद में रह के अपने अपने हुकूक़ अदा करते रहेंगे तो कहीं बिगाड़ पैदा नहीं होगा, कहीं बिगाड़ पैदा नहीं होगा और कहीं झगड़ा पैदा नहीं होगा। हर घर खुशी भरा और सुकून भरा नज़र। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आज की इस नसीहत को और इन अपने इजहार ख़याल को आपके सामने रखने से पहले मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, हमारे इस वीडियो में नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारे जितने न्यू अपडेट्स हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे और दीन की तबलीग बआसानी हो सके। इसी तरह की वीडियो के ज़रिए से समाज की इस्लाह हो सके, मुआशरे की इस्लाह हो सके और हर फ़र्द की इस्लाह हो सके, ताकि हमारा समाज, हमारा घर और हर फ़र्द हर बुराई से, झगड़े से, फसाद से बचता रहे। तो हम सब की ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम एक दूसरे को ये तमाम वीडियोस शेयर करें। हर घर की कहानी है कि हर घर में ये रिश्ते मौजूद हैं, सास, बहू, नंद, भावज, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। तो हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इन रिश्तों से बांधा है। तो हर एक के ऊपर ये रिश्ते आते हैं और हर एक को ये रिश्ते निभाना ही पड़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ये तमाम रिश्तों के मुतालिक मैं आपके सामने बयान करूँगी। जब हम सास बने तो अपने बहू और बेटे के साथ ये बर्ताव रखे, अच्छा बर्ताव रखे और अच्छे अखलाक से पेश आए। जब हम अपने बहू और बेटे दोनों को हमेशा खुशियाँ देंगे, दोनों को हमेशा खुश रखेंगे, तो फिर बहू और बेटा ज़िंदगी भर हमारे बन के रहेंगे, हमारे वफ़ादार बन के रहेंगे और वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे और हम कभी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जब शादी हो, बहू और बेटा दोनों घर आए तो सास को चाहिए कि वो बहू और बेटा दोनों को अपनाए और बहू को चाहिए कि वो सास, ससुर और सारे घर वालों को अपनाए। ये उन्हें अपनाएं और वो उन्हें अपनाएं। वक्त के दो पहलू होते हैं, ये बात और ये नसीहत हर रिश्ते के लिए है कि वक्त के दो पहलू होते हैं। एक वक्त हमारे हक़ में होता है और फिर एक वक्त हमारे हक़ के ख़िलाफ़ होता है। तो जब हमारे हक़ में जब वक्त हो, तो यानी कि जब हमारा वक्त चल रहा हो, जब हमारे हक़ में जब वक्त हो, तो अपने आप को खुदा ना समझो। यानी हम जो कहेंगे वो होना है, हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जो कहेंगे वो होगा, हम जो करेंगे वो होगा, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होगा। और फिर जब
اپنے خلاف جب وقت ہو تو اس پہ ناشکری نہ کرے بلکہ صبر کرے۔ ان نصیحتوں کو بغور سنیں، کیونکہ میں نے جو گھر دیکھے ہیں اس کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ ان لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں کہ جب ہم ساس بن جائیں تو حد سے زیادہ بہو اور بیٹے کی زندگی میں انٹرفیئر نہ ہو، یعنی دخل اندازی نہ دیں، اس طرح سے کہ ہر بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہر بات ہمیں بتاؤ، اور جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ اور پھر بہو اور بیٹا دونوں کی باتوں کو کان لگا کے سننا، ان کے کمرے میں کان لگا کے سننا، ان کے موبائل میں کان لگا کے سننا، یا ان کے موبائل میں ریکارڈنگز رکھ کے یہ سننا، یہ جاسوسی، یہ حد سے زیادہ جاسوسی۔ تو یہ چیزیں فتنے فساد پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، اور جہاں فتنہ اور فساد ہو وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں آگ اور پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح سے فتنہ فساد اور امن سکون ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں فتنہ ہو، جہاں فساد ہو وہاں امن نہیں ہوتا، اور جہاں ایسے لوگ ہو کہ کان لگا کے بہو بیٹے کی باتیں سننے والی، اور ہر بات بہو کی جاننے والی، اور اس کے ہر قدم قدم پہ غلط طریقے سے، غلط انداز سے، غلط رویے سے نظر رکھنے والی ہو، تو یہ تمام چیزیں فساد پیدا کرتی ہے، جو کہ فساد بن جاتی ہے اور بہت بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے، اور یہ آگے کے لیے بہت مشکل والا راستہ ہے یہ۔ تو ایک بہوؤں کو، کئی ایسے گھر ہیں جہاں بہوؤں کو ایک کٹ پتلی بنا کر رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اسٹیچو کی طرح، یعنی جسم کسی ایک کا اور اس پر مرضی کسی ایک کی، کہ ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، ہم جو دیں گے وہ کھائیں گی، ہم جو دیں گے وہ پہنیں گی، ہم جو کہیں گے یہ وہی کہے گی، لہٰذا اس پر ہماری مرضی چلے گی، ہم جہاں بولیں گے وہاں جائے گی، ہم جہاں نہیں بولیں گے وہاں نہیں جائیں گی۔ تو اتنا حق جتانا ساس کا، اتنا حق جتانا کہ ایک دماغ میں ضد پیدا کر دیتی ہے۔ تو ایک بہوؤں کے دماغ میں یہ حرکتیں، بہوؤں کے دماغ میں ایک وقت کے بعد ضد پیدا کر دیتی ہے، اور وہ ضد ایک بہت بڑا بگاڑ بن کر سامنے آتا ہے، جو کہ اس میں سب کا سکون چلا جاتا ہے۔ بہوئیں بس صرف کام کاج کے حد تک ہوں، یعنی کھانا پکانا، برتن صفائی دھلائی، بس اسی حد تک ساری ذمہ داری ایک بہو کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ بہوئیں کوئی گھر کی نوکرانی نہیں ہیں، پھر بھی جو بہو کر لیتی ہے وہ اس کا شکریہ، جو نہیں کرتی اس پہ کوئی شکایت نہیں۔ گھروں میں فساد اور جھگڑا کام کاج پر ہوتا ہے، تو جتنے لوگ مل کر رہتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو بانٹ لے۔ پھر یہ تمام باتیں گھر کے بڑوں کے اوپر ہوتی ہے۔ گھر کے بڑے اگر سمجھدار ہو تو وہ خود ان تمام چیزوں کو، یعنی کہ فساد برپا ہونے سے پہلے اور یہ بگاڑ پیدا ہونے سے پہلے ان تمام ذمہ داریوں کو بانٹتے چلے جائے۔ یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کام کو سب میں بانٹے، اس سے کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اور کام کرنے میں بہو بیٹی کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ کئی اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو بہوؤں کو یہ کہتے ہیں کہ بہوؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بیٹیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اگر بیٹی بیائی ہو یا نہ بیائی ہو، گھر پہ ہے تو خود مائیں یعنی ساس یہ کہیں کہ بیٹا تم یہ کام کرو، بیٹا تم یہ کام کرو، تو بہو اور بیٹی میں کسی قسم کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ جتنے لوگ رہیں گے سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر کام بانٹ کے کرے۔ سمجھداری اور سمجھدار عورت اور سمجھدار ساس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے خود ہی یہ کام لیتی ہے، خود ہی یہ کام کرتی ہیں، اور خود ہی یہ اسٹیپ لیتی ہیں کہ کام سب میں بانٹے، چاہے وہ بیٹی ہو اپنی بہو ہو، ایک وقت کی ذمہ داری بیٹی کو دیں، ایک وقت کی ذمہ داری بہو کو دیں، اور اگر بہویں ہیں تو ایک وقت کی ذمہ داری ایک بہو کو دے، ایک وقت کی ذمہ داری ایک بہو کو دے۔ عورت کی اخلاق اس کے خود کی اولاد کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، اس کے خود کی اولاد کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے، اس سے عورت کی اخلاق پتہ نہیں چلتے، کیونکہ ہر کوئی اپنی اولاد کے ساتھ بہتر سے بہتر کرتا ہے، اچھے سے اچھا کرتا ہے۔ تو ہماری اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہماری اپنی اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، کیا پیار محبت ہے، کیا احساس ہے، اس سے عورت کی اخلاق کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ دوسروں کی اولاد کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، دوسرے کی اولاد کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، کتنا احساس ہے، کتنی محبت ہے،
تو اس سے عورت کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ جو درد اپنے بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے وہی درد اپنے بہوؤں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی بیٹی کو اس کی زندگی میں بہت خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ داماد اگر بیٹی سے محبت کرنے والا ہو اور اس کی فکر کرنے والا ہو اور اس کا احساس رکھنے والا ہو اور ہمیشہ اسے خوشیاں دینے والا ہو اور اس کی بات ماننے والا ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں داماد بہت اچھا ملا۔ اور یہی سب کچھ ہمارا بیٹا اگر کرنے لگے، یعنی بہو کے ساتھ پیار، محبت اور پھر اس کی عزت اور اس کی فکر اور اس کا احساس اور اسے خوشیاں دینے لگے، تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا غلام بن گیا، بیٹا غلام بن گیا۔ اور بیٹے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ غلامی مت کرو، غلام مت بنو، اور وہاں بہوؤں کو بھی ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ کس طرح سے انصاف ہے؟ یہ کس طرح کے ہمارے اخلاق ہے؟ یہ کس طرح کی ہماری سوچ ہے یہ؟ اور پھر بہوؤں پر یہ الزامات ڈھا دیے جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو جادو گنڈا کرا کے اپنے وش میں لے لیا ہے، اور جلن والا مادہ ایک پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرے سے دور رہے، ایک دوسرے کی حد میں رہے۔ یعنی جس طرح سے ہم بیٹی اور داماد کو پیار، محبت، احساس، ایک دوسرے کی فکر اور خواہش اور اتنی پرسکون زندگی ان کی دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے بہو اور بیٹی کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں جلن والا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کئی ایسے ساس جنہیں میں نے دیکھا ہے کہ دونوں کے درمیان میں کان بھر بھر کے نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بیٹا اگر اپنی بیوی کو یعنی بہو کو اگر ذلیل کرے، جھگڑے، اس کی بات نہ مانے اور اسے ذلیل کرتے رہے تو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مرد ہے، بیٹا ایسی ہی ہونا چاہیے۔ اس طرح کی نصیحت ہم دیتے ہیں بچوں کو۔ یہ کس طرح سے جاہلانہ باتیں اور کیسی سوچ ہے؟ بیٹا اگر اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ رکھا تو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹے نے اپنی بیوی کو قابو میں کیا ہے۔ ایک جگہ سے ساس کان بھرنا شروع کر دیتی ہے تو دوسری جگہ سے نند کان بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو نندیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بھائیوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں کہ اپنے بھاوجوں کے خلاف بھڑکانا، اپنے بھاوجوں کے خلاف باتیں کرنا۔ تو یہ سب ہو تو گھر میں چین سکون نہیں رہتا۔ ہم جب اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسی ہی بہو اور بیٹے کی زندگی میں بھی خوشیاں رہنے دیں اور ہمیشہ خوش رہنے دیں۔ بہو بیٹا اگر خوش ہوں تو زندگی ہمیشہ خوش اور پرسکون رہے گی اور سارا گھر خوشی بھرا رہے گا۔ ویسے دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی خوش بھری اور پرسکون والی چاہتے ہیں تو بیٹوں کو نہیں، بہوؤں کو اپنے قریب کرو، ان سے محبت کرو اور گھر کے معاملات میں ان سے مشورہ لو اور انہیں اپنا سمجھو اور ان کے فیور میں بات کرے اور ان کے فیور میں رہیں۔ اور اگر بہو اور بیٹے میں کوئی بات ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو بیٹوں کو ڈانٹیں اور بہوؤں کو اپنے قریب کر کے ان کے فیور میں بات کریں اور پیار محبت سے بات کو انہیں سمجھائیں۔ اسی لیے کیونکہ بیٹا تو ہمارا اپنا ہے ہی، تو بہو کو اپنا بنائیں۔ تو بہو کو اپنا بنانے سے بیٹا اور بہو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اپنے بن کے رہیں گے اور کبھی ہم سے دور نہیں ہوں گے اور کبھی ہم سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر ہم بہوؤں سے کوئی مطلب نہیں رکھیں گے اور گھر کے کسی معاملے میں بہوؤں کو شریک نہیں کریں گے، صرف اپنے بیٹوں سے مشورہ لیں گے اور صرف اپنے بیٹوں سے ہی مطلب رکھیں گے اور صرف اپنے بیٹوں کو ہی اپنے قریب رکھیں گے تو اور پھر بہوؤں کو دور رکھیں گے تو بہوئیں بھی دیکھ دیکھ کر وہ بھی دور ہو جائیں گی اور پھر ایک وقت کے بعد بیٹے بھی انہی کے ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بیٹا بھی چلا گیا ہاتھ سے، بہو بھی چلی گئی ہاتھ سے۔ تو اسی لیے بیٹوں کو قریب نہ کرے، بہوؤں کو قریب کرے۔ لہٰذا ساس ہے ان کے لیے یہ نصیحتیں ہوتی ہے کہ ہمیشہ بہو اور بیٹے کو ایک رہنے دیں، ہمیشہ انہیں خوش رکھنے دیں اور خوشیاں دیتے رہیں اور ہمیشہ ایک ساتھ رہنے دیں۔ اور وہ اگر خوش ہیں تو سارا ماحول خوش رہے گا، سارا گھر خوش رہے گا اور ہم بھی خوش رہیں گے۔ اور ہم اگر بہو اور بیٹے کو ایک ساتھ رکھیں گے اور خوشیاں دیں گے تو وہ زندگی بھر ہمارے اپنے بن کے رہیں گے۔ اور پھر اب بہوؤں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو بہوئیں ہیں وہ یہ نصیحت کو غور سے سنیں اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں
کہ کبھی اپنے شوہروں کو ان کی ماؤں سے دور نہ کریں، یعنی ماں اور بیٹے کو کبھی دور نہ کریں، اسی لیے کیونکہ بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، شادی کے بعد بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور شوہر پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ لہٰذا شوہروں کو یعنی کہ بیٹوں کو ان کی ماؤں کے پاس بیٹھنے دیں، ان کے پاس بیٹھنے دیں، ان کی خدمت کرنے دیں، اور پھر ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے دیں، ان کی دلجوئی کرنے دیں، ان سے پیار محبت کرنے دیں، اور ان کے ساتھ وقت گزارنے دیں۔ کوئی چیز ہم لیں تو سب سے پہلے اپنی ساس کے لیے لیں، اور پھر ہمیشہ اپنی ساس کو ہر کام میں آگے رکھیں، اسی لیے کیونکہ وہ زیادہ حق رکھتی ہے، تو ہر کام میں ہر بات میں اپنے ساس کو آگے رکھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ساس کے بھی دل میں محبت پیدا ہوگی اور شوہر کے بھی دل میں بڑی محبت پیدا ہوگی، اور ہمیشہ وفادار اور محبت بھری زندگی اور رشتے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اور شوہر کو اس کی بہنوں سے دور نہ کریں، بلکہ ان کا بھی حق ہوتا ہے، لہٰذا وہ حق ادا کرنے دیں۔ اگر بیائی ہوئی ہوں تو انہیں بلاتے رہیں، یعنی سسرال سے بلاتے رہیں، گھر میں رکھیں، ان کی اچھے سے مہمان نوازی کریں، اور جاتے وقت انہیں تحفے تحائف دے کر بھیجیں، اور عید برات اور خوشیوں کے موقع پہ انہیں تحفے تحائف دیتے رہیں، اور چند وقت اپنے گھر پہ لا کے رکھ لیں، تو یہ تمام کام کرتے رہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ نندوں کے بھی دل میں ہمارے لیے، بھاوجوں کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نند ہوں تو نندوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ جب بھی گھر آئیں، یعنی اپنے مائکے آئیں، تو اپنی بھاوجوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرے، ان کے ساتھ کام کیا کرے، کہ ایک وہ خود کام کرے تو خود کچھ کام کر لیا کرے، اور کبھی خود پکوان پکا کر کھلایا کرے۔ اور اگر شوہر بیوی یعنی بھائی بھاوج میں اگر جھگڑا چل رہا ہو تو دونوں کے جھگڑے کو کم کرنے کی کوشش کرے، اور دونوں میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور ہمیشہ اپنے بھاوج کی فیور میں بات کرے، اسی لیے کیونکہ بھائی تو ہمارا اپنا ہے ہی، تو ہمیں بھاوج کو اپنا بنانا ہے، بھاوج کو اپنے قریب کرے، بھاوج کو اپنا بنائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ بھاوج بھی اپنی بنی رہے گی، اور بھائی تو ہمارا اپنا ہے ہی، تو اس سے یہ ہوگا کہ کبھی دوریاں نہیں ہوگی، اور اس سے بھائی بھاوج دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور دونوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہوگی، کہ ہمیشہ بھائی بھاوج ہمیں اپنائیں گے، اور ہمیشہ ہمیں بلائیں گے، اور ہر کام میں ہمیں آگے رکھیں گے، اور محبت سے ہمیں ہمارے ہی ہاتھ سے ہر کام کرائیں گے۔ اسی لیے کیونکہ دیکھیے ہمارے ہی کام ہوتے ہیں جو نفرتیں بھی پیدا کرتی ہے اور محبتیں بھی پیدا کرتی ہے، تو یہ ہمارے اپنے ہاتھ کی بات ہوتی ہے۔ اور خاص نندوں کے لیے یہ بھی نصیحت ہے کہ بھائی بھاوج کی زندگی میں حد سے زیادہ انٹرفیئر نہ ہو، یعنی ہر بات کی کھوج کرنا، اور ہر بات کی جانچ کرنا، اور یہ کرنا کہ جو کہہ رہے ہم سے پوچھ کے کرو، جو کرنا ہے ہمیں بتا کے کرو، ہماری مرضی کے خلاف نہ ہو، ہماری خواہش کے خلاف نہ ہو، یعنی کہ دوسروں کی زندگی میں دوسروں کے اوپر ہماری اپنی مرضی نہیں چلانا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھاوجوں ان کے دماغ میں ضد سی پیدا ہو جائے گی، اور دل میں نفرتیں شروع ہو جائے گی وہاں سے، لہٰذا ہم اپنے حد میں اور اپنے حق میں رہیں، کہ ہماری جو حد ہے ہم اپنے حد میں رہیں، لہٰذا یہ حد بڑی محبت والی حد ہوتی ہے۔ بھائی بھاوج کی درمیان میں جھگڑے پیدا کرنا، اور اگر گھر میں آئی ہیں نندیں، آئی کے کان بھرنا، بھاوج کے خلاف کان بھرنا، بھڑکانا، اور دونوں میں جھگڑے پیدا کرنا، دونوں میں دوریاں پیدا کرنا، ہاں، اور پھر اپنے بھائی کے اوپر اپنا حق جمانے کی کوشش کرنا، اور بیوی کا حق جتانے نہ دینا بلکہ اپنا ہی حق جمانے کی کوشش کرنا، ہاں، اور پھر جھگڑے پیدا کر کے ان کے اوپر اپنا حق جمانا، اور پھر ان کی اولاد کے اوپر بھی اپنا حق جمانا، یہ تمام چیزیں نا ایک حد تک عورت برداشت کرتی ہے، اس کے بعد دماغ میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی باتیں ہوتی ہیں جو جھگڑے اور فساد پیدا کرتی ہے۔ اور ایسی اگر نندیں ہوں تو ہر بھاوج یہی چاہے گی کہ ہمارے گھر نہ آئے، لہٰذا ایسے کام کریں کہ دل میں جگہ پیدا ہو، دل میں محبت پیدا ہو، ہر کوئی چاہے کہ ہمارے پاس آئے، ہماری نند ہمارے پاس آئے، ہماری نند ہمارے پاس آئے، اور ایسے کام نہ کرے کہ جہاں جاؤ وہاں فساد کرو، جہاں جاؤ وہاں فضیحت مچاؤ، ایسے کام نہ کرو کہ دل میں نفرتیں پیدا ہو، دل میں دوریاں پیدا ہو، ایسے کام نہ کرے۔ اسی لیے ہر رشتہ اپنی حد میں بہت اچھا لگتا ہے،
ہر رشتہ اپنی حد میں رہ کے اپنے حق ادا کرتے رہے. ہر کوئی اگر اپنے حق ادا کرتا رہے گا تو کہیں شکایت کا موقع ہی نہیں ملے گا. اور یہ سب کچھ لے کے چلنا آدمی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ماں کا حق ادا کرتا رہے اور ماں کو بھی ٹائم دے، ماں کے پاس بھی بیٹھے اور ماں کی بھی دلجوئی کرے، اور بیوی سے بھی محبت کرے اور بیوی کا بھی پورا حق ادا کرتے رہے، بیوی سے محبت کرتے رہے، اسے خوشیاں دیتے رہے، وہ جن کاموں سے خوش ہوتی ہے وہ کام کرے، اور سب کے سامنے اسے عزت دے اور سب سے اس کی عزت کرائے. اور پھر بہنوں کا بھی حق ادا کرتے رہے. بہن کا بھی رشتہ ہے، بہنوں کا بھی رشتہ ہوتا ہے، بھائیوں کا بھی رشتہ ہوتا ہے، لہٰذا بہنوں کا اور بھائیوں کا بھی حق ادا کرتے رہے اور ان کے پاس بھی آیا جایا کرے، ان کے پاس بھی بیٹھا کرے، ان کی بھی دلجوئی کیا کرے. تو یہ تمام چیزیں اور تمام باتیں اور تمام رشتے لے کے چلنا آدمی کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ تھی مختصر سی نصیحتیں جو ہر ایک آدمی اور عورت کو سمجھنا ضروری ہے. اور عورت بھی کئی رشتوں میں بانٹی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا ہر رشتے کے مطابق اگر ہم رہیں گے اور اس طرح سے ہم عمل کریں گے جو میں نے بتایا کہ اگر ہم ساس ہیں تو ہمیں اپنے بہو بیٹے کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، اور اگر ہم بہو ہیں تو ہمیں اپنے ساس اور گھر والوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، کہ ان کا کیسا کیسا حق دلانا چاہیے، اور اگر ہم نند ہے تو ہمیں کس حد میں رہنا چاہیے، اور پھر اپنے بھائی بھاوج میں کیسی محبتیں رکھنا چاہیے. تو یہ تمام باتیں ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے اور ہر کوئی انشاءاللہ ان نصیحتوں پر ضرور عمل کرے، کیونکہ ہم ہر رشتے سے گزرتے ہیں. ہم ایک بیوی بھی ہیں اور ہم ایک نند بھی ہیں اور ہم ایک بھاوج بھی ہیں، تو اسی لیے ہمیں ہر رشتے کے مطابق یہ احساس کرتے ہوئے چلنا چاہیے. اور پھر یہ مختصر سی نصیحتیں تھیں، اور اگر ہم ان نصیحتوں پہ چلیں گے تو ضرور انشاءاللہ ہماری گھروں میں خوشیاں آئیں گی، محبتیں رہیں گی، اور ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہیں گے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہیں گے، زندگی بھر وفادار بن کے رہیں گے. مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.